बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। हम इस सिलसिले में अभी अशरा मुबशरा उन 10 अजीम हस्तियों को देख रहे हैं जिन्हें उनकी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में उन्हें जन्नत की बशारत सुनाई थी। तो इस सिलसिले में आज इंशाअल्लाह ताला नंबर 6 छठे जलीलुल कदर सहाबी हजरत जुबैर बिन अव्वाम को देखेंगे। तो उनका उस पीडीएफ से जो मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह। उससे पहले ये उनका थोड़ा सा शजरा नसब और जो कुरैश के हैं जो सहाबा उनको हम इस तरह से आ, देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करेंगे। और चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे, उनके फूफो के बेटे थे, और भी रिश्ते थे, वो भी देखेंगे। तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से शजरा मुबारक शुरू होता है। ये इन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर, ये यहाँ तक दिए हैं। और क्योंकि यहाँ तक ऑथेंटिक है, कंफर्म है, इससे आगे और हजरत इस्माइल तक उसमें थोड़ा सा एक दो जगहों पर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो इस बुक में ये मैंने तजलियात नबूवत से ये लिया है। अच्छा, इसमें देखिए, ये जो कुसई है, कुसई बिन किलाब, इसके दो बेटे थे ना, अब्द मनाफ और अब्दुल उज्जा। अब्द मनाफ से तो आगे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नस्ल से आ रहे हैं। अब्दुल उज्जा का एक बेटा असद, और इससे इस कबीले का नाम बनु असद कहते हैं इसे। जो कुरैश है, कुरैश 10 खानदान है कम से कम इसमें, जैसे बनु हाशिम है और बनु अदी, जुम, सहम, ये सारे नाम लिखे हुए, जुम, सहम, बनु अदी, बनु तैम। बनु तैम से हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। इसलिए बनु असद है, और भी हैं। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला आपसे थोड़े थोड़े करके आपके सामने जब आएंगे, आप अलग अलग सब पे गौर कीजिएगा। बस एक, आज भी एक ही सहाबी को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला याद रहेगा। ये जो असद थे, अब इनके जो बेटे थे ना खुवैल्द, ये हजरत खदीजा के फादर थे। हम लोग हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा उसमें इनको देख चुके हैं, खुवैल्द। तो खुवैल्द की बेटी हजरत खदीजा, तो बेटे कौन थे? ये अव्वाम, अव्वाम के बेटे हजरत जुबैर। तो इस तरह से हजरत जुबैर हजरत खदीजा के भतीजे भी हुए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफो सफिया, उनके बेटे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप और भी रिश्ते देखेंगे कि हजरत आयशा की जो बहन थी, हजरत अस्मा, उनकी जो बड़ी बहन थी, तो वो इनकी पहली बीवी थी। तो ये इस तरह से काफी रिश्ते हैं। बहुत ये महबूब हस्ती थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। ये मुख्तसर सा मैंने आपके सामने रखा। अब हम अपने पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें वहां पर जो इनके बारे में इंशाल्लाह ताला लिखा होगा वो मैं वाकयात आपसे शेयर करूंगी और आप उसको देखिएगा। जी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला, हर सहाबी की तरह। और स्पेशली उनमें से भी हम अशरा मुबशरा, हम 4 खुलफाए राशिदीन को देखा है। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को हमने लास्ट क्लास में इनको स्टडी किया। और हाँ, ये हजरत जो तलहा बिन उबैदुल्लाह और हजरत जुबैर बिन अव्वाम, आप यूं समझिए एज फेलो, हर काम में फेलो, इस्लाम भी इकट्ठे कबूल किया, हर काम में इकट्ठे इकट्ठे रहते थे। और अभी कल ही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिक्र हो रहा था
کہ حضرت طلحہ، یہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بھی ذکر ہوا کہ غزوہ احد میں جب ایک بہت کریٹیکل ایک سچویشن تھی، بہت ہی ایک ایسی گھڑی بھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ڈیفینڈ کرنے والے صرف 2 صحابہ رہ گئے تھے، ان میں سے ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، دوسرے حضرت سعد بن نبی وقاص تھے، اور حضرت سعد بن نبی وقاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تیر پکڑا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، اور یہ چلاؤ ان تیروں کو، ٹھیک ہے۔ تو ان کے علاوہ اگر کسی کو یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ادا فرمائے ہیں تو وہ حضرت زبیر بن عوام ہیں۔ تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ ان 6 اصحاب میں سے ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ آپ سے کافی یہ چھوٹے تھے۔ آپ نے 15 برس کی عمر میں مکے میں اسلام قبول کیا تھا، آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ کتنی آپ کہہ لیں کہ آنر کی بات ہے ان کے لیے۔ ایک ہجرت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی باعث اجر، اور اس طرح سے آپ سمجھیں کہ بہت ہی یہ ایک خاص بات جو کہ کسی کسی کے حصے میں آتی ہے۔ اور یہ انہیں دیکھیے کہ انہوں نے 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک حبشہ کی طرف، دوسری مدینہ منورہ کی طرف، اور یہ السابقون الاولون میں سے تھے۔ جیسے انہوں نے کیا، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ساتھ ہی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اچھا، مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا، غزوہ اور سریہ۔ غزوہ وہ جنگ کہہ لیجئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس یعنی کہ خود شرکت کی ہو، اور سریہ میں کسی اور کو بھیجا ہو، اور کسی غزوے میں کبھی پیچھے نہیں رہے۔ آپ بدری صحابہ میں بھی شامل ہیں، اور بیعت رضوان والوں میں بھی۔ بدری صحابہ کی بھی کچھ احادیث مبارکہ سے ہمیں ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ جس طرح سے آپ مسلمانوں کو اگر آپ سمیٹتے جائیں کہ جی مسلمانوں میں سے اس گروپ کی اہمیت ہے، پھر اس میں سے اس کی اہمیت ہے، اس میں سے اس کی، تو یہ بدری صحابہ ٹاپ پہ ملیں گے آپ کو۔ پھر یہ بیعت رضوان والوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ سے، یہ سب میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب جہاد کی دعوت دی تو تمام صحابہ میں سے سب سے پہلے آپ تیار ہوئے تھے، حضرت زبیر بن عوام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب جنگ یرموک ہوئی تھی تو عیسائی رومیوں کے لشکر میں آپ نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے۔ 2 مرتبہ رومی فوج کی صفوں میں گھس کر اول سے آخر تک چیرتے چلے گئے، پھر اسی طرح صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آتے رہے۔ یہ باتیں آپ کو شاید آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئے کہ واقعی یہ صحابہ کرام کو اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو بہت ڈفرینٹ لگتے ہیں ہم لوگوں سے یہ، حالانکہ یہ بھی انسان تھے ہماری طرح، لیکن کیا چیز تھی، وہ کیا جذبہ تھا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا جو ایمان تھا وہ شعوری ایمان تھا۔ ایمان جس طرح بڑھتا ہے اس طرح ہی انسان سے وہ ایسے کام اللہ تعالیٰ اس سے کرواتے ہیں کہ جو عام باقی انسانوں کو وہ بہت عجیب لگ رہے ہوتے ہیں، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو معجزات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ایمان ہوگا، جتنا ایمان بڑھے گا، اتنی اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اس حساب سے پھر انسان سے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کام بھی لیتے ہیں، اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا تھا، جب بہت آخر میں جب وہ 82 ایئرس کے تھے، اور کس طرح باغیوں نے شہر پر قبضہ کیا اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ بہت بہت مشکل ٹائم تھا حضرت عثمان غنی کے دور میں، یہ آخری جو ان کے دور کا حصہ تھا، اور اس میں بالکل جو آخری دن تھے، تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا اس طرح۔ تو تب ان کو جو پروٹیکٹ کر رہے تھے اس میں حضرت زبیر بھی شامل تھے۔
یہ حضرت علی کے دور خلافت میں کہیں جا کر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کس طرح انہیں، یہ بلکہ ادھر ہی یہ ذکر آ رہا ہے، آپ ایک سفر میں تھے کہ وہاں پر کسی نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا، جبکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کے الولا فرما رہے تھے، یا کہا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز میں سجدے کی حالت میں تھے۔ جو بھی تھے، جو بھی حالت تھی، یہ لا علمی میں دھوکے سے اس طرح کیا گیا۔ آپ ایک دولت مند شخص تھے، بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ 36 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 67 برس تھی۔ آپ کی اولاد میں 10 بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام سے بہت محبت تھی۔ صحیح بخاری میں امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے، وہ یعنی کہ زبیر بن عوام کی بات کر رہے ہیں، تم میں سے سب سے بہترین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری تھے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، آ، شاید یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے ملے گا کہ غزوہ خندق کے موقع پر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کون ہے جو جائے گا اس وقت، اور کچھ یہودیوں کے بارے میں، کچھ ان کے جو دشمن اس وقت اس خندق کے دوسری سائڈ پر، اور تب تو پورا عرب سمجھنے آ گیا تھا، مشرکین مکہ بھی تھے، عرب کے بھی شامل تھے، یہودی بھی شامل ہو گئے تھے، تمام قبائل، تو وہ اس میں سے کسی کی خبر لے کر آنی تھی۔ تو یہ حضرت زبیر کھڑے ہوئے تھے، سخت سردی کے دن تھے، بہت خوف تھا۔ یہ مسلمانوں کی زندگی میں جو کچھ لمحات جو جس میں تمام آزمائشیں جو کہ کسی انسان کو ایک وقت میں ایک آزمائش سے آزمایا جاتا ہے، تو یہ جنگ خندق بھی ان میں سے ایک تھی کہ جس میں ہر طرح کی آزمائش، بھوک بھی تھی، خوف بھی تھا، ہر طرح کی آزمائش اس میں مسلمانوں نے دیکھی۔ تو اس میں یہ کھڑے ہوئے تھے اور فوراً گئے تھے اور لے کر آئے تھے خبر۔ تب ان کو یہ کہا گیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، تو میرے جو حواری ہیں وہ زبیر بن عوام ہیں۔ اچھا، ان کا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ تو یہ تھا، ان کی پھوپھو حضرت صفیہ کے بیٹے تھے، اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے، کزن ہوئے۔ دوسرا رشتہ حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، ان کے شوہر تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی رشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام میں واحد شخص ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی قرابتیں اور نسبتیں حاصل تھیں۔ اور ادھر سے میں نے آپ کو حضرت خدیجہ کا بھی بتایا کہ ان کے یہ بھتیجے تھے، ان کے والد، حضرت خدیجہ کے والد ان کے دادا۔ اب ان کے کچھ تفصیلی حالات زندگی دیکھتے ہیں، نام، نسب اور ابتدائی حالات۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاخ، یہ بنو اسد، ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ شجرہ نسب رکھا، اس سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے۔ بچپن میں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس تھے، وہ دونوں حضرت زبیر کے ماموں ہو گئے۔ ٹھیک ہے، حضرت زبیر کے انہوں نے پردادا لکھا ہے، شجر نسب کے مطابق دادا تھے خویلد، اور کیونکہ وہ حضرت خدیجہ کے والد تھے خویلد، تو اس طرح سے حضرت زبیر حضرت خدیجہ کے حقیقی بھتیجے تھے۔ تو اور بھتیجے تبھی بنتے ہیں جب دادا خویلد اس طرح سے کہا ہو۔ حضرت زبیر کی جو والدہ تھیں حضرت صفیہ، اب یہاں سے بھی ایک بات سیکھنے کی آپ کو ملے گی، جیسی والدہ ہوتی ہے نا کوئی بھی ہم میں سے، جیسی ماں، کسی بھی ماں کی جو عادات ہیں، اور چاہے وہ تربیت زبان سے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، لیکن جو ایک ماں کا رویہ ہے، ایک ماں دیندار ہے، ایک ماں ایسی نہیں ہے، یا ایک ماں بہت صرف اللہ سے ڈرنے والی ہے اور باقی بہت بولڈ ہے، کانفیڈنٹ ہے، اور ایک ہے جو بات بات پر ہماری طرح بہت ہی کمزور، ڈرنے والیاں، اینشیس،
تو جس طرح کی والدہ ہوتی ہیں، جو ان کی عادات ہوتی ہیں وہ بچوں میں آئیں گی زیادہ تر، الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ باقی تو جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں، چینج ہر جگہ ہو سکتا ہے، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. آپ ہسٹری میں امیر، بہادر، کوئی بھی لوگ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں میں سے کسی کو بھی آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو ان کی والدہ کے بارے میں بہت کچھ پتا چلے گا. ایون یہ صرف جنگجو لوگوں کی بات نہیں میں کر رہی، یا جو جنگوں میں حصہ لیتے تھے. آپ اگر جو ہمارے ہسٹری میں علماء کرام گزرے ہیں، آپ امام بخاری کو دیکھ لیجئے، ایک لمبی لسٹ ہے. ان میں سے اکثر بچپن میں ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا تھا. تو اس کے بعد جو ایک جنہیں ہمارے ہاں آج کل یہ سنگل مدر کہا جاتا ہے، تو اس کی تو اور بھی بڑی ڈیفینیشن ہے، لیکن جو ذمہ داری اس مدر پر آتی ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہے، وہ ماں اور باپ دونوں کا رول نبھاتی ہیں، تو وہ پھر خود بھی بہت بہادر ہو جاتی ہیں زیادہ تر. کچھ اس کے وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد اگر چھوٹی ایج میں ہو جائے، تو پھر بچے چھوٹے ہو تو مائیں اکثر گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ پھر ظاہر ہے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں، ادھر رہنا ہے یا ادھر رہنا ہے. پر جدھر بھی رہتے ہیں وہ مائیں بھی اس طرح سے کھل کر زندگی نہیں گزار پاتی ہیں، اور ان آگے ان کے بچے بھی. یہ ہمارے ہاں اسی طرح ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے اس طرح نہیں ہوتا تھا. یہ لوگ جو تھے، یہ ان کے اندر یہ کانفیڈنس تھا، اور خاص طور پہ ان ہستیوں میں تو بہت زیادہ تھا. یہ کسی چیز کو اپنے اوپر اس طرح مسلط نہیں کرتے تھے، کسی غم کو اس طرح سے مسلط نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھیں وہ ماند پڑ جائیں، یا ان سے یہ اپنے سکل سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں، لوگوں کو فائدہ نہ دے سکیں. تو یہ جو ہمارے بہت سے علماء کرام گزرے ہیں، ان کی بھی اسی طرح سے بچپن میں والد کی ڈیتھ ہوئی، بہت ہی بچپن میں، بہت چھوٹے. پھر والدہ دے کر ان کو جو بھی اس طرح پرورش کی، تو وہ ان کو کس طرح سے دین کی طرف لے کر جاتی تھی، مدارس میں داخل کرواتی تھی، استادوں کے پاس لے کر جاتی تھی کہ میرے بچے کو حدیث سکھائیے، یہ سکھائیے، وہ سکھائیے. اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھی. خود ارننگ جس طرح سے وہ کرتی تھی، اور بچوں کو چاہے دور، کئی کئی آپ کہہ لیں کہ بہت دور، چاہے جیسے ہاسٹل سمجھ لیجیے، وہاں پر ان کو رکھ کر وہ پڑھایا جاتا تھا. پیچھے سے چاہے وہ جتنی بھی مشکل ہوتی تھی، فزیکلی، مینٹلی، ظاہر ہے بچوں کو اب مس بھی کرتی ہیں مدرس، لیکن یہ چیزیں، یہ ایموشنز، یہ ہم اپنے ان ایموشنز کے آگے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہم پہ غالب آ جاتے ہیں. لیکن جو بہادر مائیں ہوتی ہیں، جن کے بچوں نے بہت بڑے ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لینے ہوتے ہیں، ایموشنز ان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک مقصد بہت بڑا ہوتا ہے. یہ کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنے بچوں سے بھی کروانا ہے. تو یہ اگر بہادر تھے، تمام جنگوں میں، غزوات میں حصہ لیا، اور غزوہ بدر تو ان کے نام سمجھیے. تو کیوں؟ ان کی مدر حضرت صفیہ، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو صحابیات، حیات صحابیات کے درخشاں پہلو انشاءاللہ تعالی وہ بھی بیچ میں ہم دیکھیں گے. مجھے تھا ایک دفعہ عشرہ مبشرہ ہو جائیں، پھر ہم بیچ میں صحابیات کو بھی دیکھیں گے، پھر ہم آئیں گے کبھی صحابی، کبھی صحابیات. سب ایسی زبردست شخصیات ہیں، آپ کسی کو اٹھا لیں. آج آپ دیکھیں کہ اگر میں ایک حضرت زبیر کا ذکر کر رہی ہوں، ان کے پیچھے کتنی ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور ان کے اپنا آج صرف ایک کوئی اگر آپ سن لیں، سمجھ لیں، اس میں سے کوئی سیکھنے کی بات، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ان کی جو والدہ تھی نا، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، بہت بہادر تھی، نڈر خاتون تھی. اور صرف یہ نہیں کہ ویسے بولڈ تھیں، انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا. یہ غزوہ احزاب کے موقع پر، یہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کو ہی کہتے ہیں، چند دوسری خواتین کے ساتھ مل کر خیمے کی لکڑیوں سے یہودیوں کو مار بھگایا تھا. یہ ایک اور کچھ مسلمان عورتیں اور بچے ایک قلعے میں تھے. وہاں پر ایک یہودی ان کی وہ جاسوسی کرتا ہوا پہنچ گیا تھا. تو باقی سارے جو مسلمان مرد تھے، وہ اس وقت غزوہ خندق کے سلسلے میں اس خندق کے اس طرف، یعنی کہ ایک طرف تو باہر، آپ سمجھیں اس خندق کے اندر کی سائڈ پہ، مدینہ کی سائڈ پہ، تو یہ لوگ تھے سارے صحابہ، اور بیچ میں شہر میں
یہ عورتیں اور بچے ایک جگہ پر، مختلف جگہوں پر، اور اس خندق کے باہر وہ سارے دشمن ہزاروں کی تعداد میں. تو یہاں پر جب وہ آیا تو انہوں نے اسے ایک لکڑی سے اس کو مار کے مارا ہے. اس کو ایک کو خود مارا ہے، باقی ڈر گئے. ان کو وہ لگا کہ یہاں پہ تو کوئی مرد ہے. ان کو لگا کہ شاید ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ سارے مرد وہاں پر ہیں، تو ادھر کوئی مرد بھی ہے. حالانکہ وہ حضرت صفیہ نے مارا تھا، اور اپنے بیٹے کی بھی انہوں نے اسی طرح پرورش کی ہے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں یہاں پر. پھر بس سیکھنے کی بات ان کی مدر سے. ہم کیسی ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خود بھی ڈرتی ہیں، غیر ضروری ڈرتی ہیں. اور اپنے بچوں کو بھی، بچے بھی ہمارے جیسے ہو جاتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی. ہمارے ہاں کہانیاں کیا سنائی جاتی ہیں بچوں کو، جنوں بھوتوں کی. بچپن سے ان کو ڈرا دیا جاتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیز ہے، چھوٹا سا کوئی کیڑا آ جائے گا، وہ ماں بھی اچھلتی پھرے گی پورے گھر میں، اور بھی ظاہر ہے ماما اچھلیں گی تو بچے بھی اچھلیں گے. اور ہم سب عورتوں کی واقعی چیخیں نکل جاتی ہیں گھر میں کوئی ایسا کاکروچ بھی آ جائے تو. تو دیکھیں، ایک ہوتی ہے آپ کو ٹھیک ہے، وہ اس سے الجھن ہوتی ہے، وہ چیز ایسی ہی ہے، اور بھی چیزیں ایسی ہیں، چھپکلی ہے، یہ ہے. لیکن ہم لوگ زیادہ ڈرتے ہیں. اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو بجائے کہ یہ چیخیں مار رہے ہیں اور سارا گھر اور چیزیں ادھر ادھر ہم اچھلتے پھر رہے ہیں پورے گھر میں، اس کو کوئی حل کیا جائے، جو بھی اس کا سولوشن بنتا ہے. تو اب جو مدر کرتی نظر آئیں گی گھر میں، بچے وہی کریں گے. میں صرف ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں. پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ اب بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس سے بھی ڈر جاؤ، وہ کیا کہے گا، وہ یہ کہہ دے گا، وہ یہ کر دے گا. یہ اخلاقیات میں تو یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے. لیکن بچوں کو اس طرح سے ٹرین کریں، ان کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. انہیں آپ یہ جو جنوں بھوتوں کی باتیں اور کہانیاں، قصے کہانیاں جو ہر فیملی کے ہوتے ہیں، یا پھر پریوں کی کہانیاں، تو اس سے بہتر نہیں کہ صحابہ کرام کی کہانیاں سنائی جائیں. بچوں کے اندر جو ایک ان کی شخصیت ڈیولپ ہوگی، ڈیفرنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو ہم خود بہت ڈرتی ہیں تو آگے سے ہمارے بچے بھی ویسے ہو جاتے ہیں. تو یہ مائیں بڑی ڈیفرنٹ تھی. آپ کو کبھی بھی کوئی بہادر شخصیت نظر آئے گی، پیچھے آپ کو اس کی والدہ کا ذکر چاہے کتابوں میں ملے یا نہ ملے، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی والدہ جو تھی وہ ایک اسپیشل خاتون ہوں گی یقیناً. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت ڈرنے والی ماؤں کے ہاں کوئی بہت بہادر بچہ ہو. یہ اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں کام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر جو دیکھا گیا ہے، تو یہ ماں اور بیٹا بڑے زبردست ہیں، بہت زبردست ہر لحاظ سے ماشاء اللہ. پھر ان کو بچپن سے ان لوگوں کی ٹریننگ ایسی کی جاتی تھی، انہیں بہت کچھ سکھایا جاتا تھا، تلوار چلانا، یہ نیزہ بازی، اور یہ سوئمنگ، اس طرح کی جتنے بھی جو کام ہوتے تھے اس میں مہارت انہیں حاصل ہوتی تھی بچوں کو. تو یہ ابتدائی زندگی میں انہوں نے بہت کچھ یہ سیکھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو حوصلہ مندی، دلیری، خود اعتمادی، یہ دیکھیے گا یہ تین چیزیں. کیا آپ کے بچوں میں، خود آپ میں، میں ہر دفعہ بچوں کی بات پہلے کرتی ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم تو چلیں جیسا ہے گزر گیا، اس ابھی ہم بھی اپنی توجہ اپنے اوپر دے سکتے ہیں، عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپنے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے قرآن مجید کی مدد سے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن چونکہ بچے اب جو ان کا ٹائم ہے، تو ان کو آپ بالکل زیادہ آپ ان پہ فوکس کر سکتی ہیں. تو صرف بچوں میں نہیں، بچوں میں بھی دیکھیں یہ کوالٹی ہے، حوصلہ مندی ہے بچوں میں. حوصلے میں بہت کچھ آتا ہے، حوصلہ میں بہادری بھی شامل ہو جاتی ہے. بڑا حوصلے والا جسے ہم کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی پریشان نہیں ہونا، ان کو ایشو بنا کے رک نہیں جانا، گر نہیں جانا، مقصد رکھ کے سامنے اس کے پیچھے چلتے جانا. پھر دل بڑا ہونا، بڑا حوصلہ ہونا، بڑے دل والے، بڑے حوصلے والے یہی بڑے کام کرتے ہیں. دلیری، اب دلیری میں دیکھیے ایک ہوتا ہے بہادری، اور یہ دونوں طرح کے بچے میں نے اس طرح کے آبزرو کیے ہیں. ایک نارمل رینج میں ہے جو کہ ہونی چاہیے ہر بچے میں، کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس طرح ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے.
تھوڑا آگے بڑھ کے کچھ اسٹیپ لے لینا چاہیے. اگر ضرورت پڑے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، ٹریننگ کا حصہ. ٹریننگ آپ کریں گی کیونکہ واقعات ہر ماں کی زندگی میں ہر روز ہو رہے ہیں. بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو کر کے بھی دکھائیں گی، بتائیں گی بھی کہ اس سچویشن کو ایسے ہینڈل کریں گے. بعض اوقات کچھ بچے اوور نوٹی ہو جاتے ہیں، زیادہ شرارتی ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اتنے معصوم اور بھولے ہوتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے خطرناک ہے. کچھ بچوں کو یہ نہیں پتا وہ کسی گھر کی کسی چیز کو جا کر اپنے اوپر گرا سکتے ہیں. وہ چیز دلیری میں نہیں آئے گی، وہ بچوں کی ابھی کم علمی میں آئے گی، ان کی معصومیت میں آئے گی. اس کے لیے آپ کو کیئر کرنی ہے، وہ الگ چیز ہے. تو دلیر ہونا یہ اور بات ہے کہ جہاں صحیح اور غلط کا آپ کو کرنا پڑے، حق کیا ہے پتا ہو، پہلے تو پتا ہو حق کیا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو آج پتا نہیں ہے کہ حق کیا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. جو ہمیں صحیح لگ رہا ہے بس وہ صحیح ہے، ہم اس کو اندھا دھن ڈیفینڈ کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ میرے فرقے کا ہو، چاہے وہ میری سیاسی پارٹی کا ہو. ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمارے پاس خود علم نہیں ہے. ہمیں جس طرح بتایا گیا، جو ہمیں لگ رہا ہے، جو ہمیں دکھایا گیا ہے، اور بس اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ پہلے تو علم ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر حق بات بچے کو کہنی آتی ہو، پھر طریقہ بھی سکھائیں. اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے تھے، بعض کہتے ہیں اس سے تھوڑے بڑے تھے، 10 کے کہہ لیں، چلے 12 کے کر لیں. کتنا کو ہوتا ہے بچہ، آپ خود اپنے گھر کے بچوں کو دیکھیے. وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب پورا خاندان، کیونکہ پہلے خاندان سے ابتدا کرنی تھی نا تبلیغ کی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا، قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے. پورے خاندان کو اکٹھا کیا گیا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا. کسی نے فیور نہیں کی سوائے حضرت علی کے. اور یہ بھی کہا کہ ایون کہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، کمزور ہیں، لیکن وہ میں آپ کے ساتھ دوں گا. کوئی گستاخی، کوئی بدتمیزی، کوئی بد اخلاقی کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن اس بچے کے اندر آپ دیکھیے، یہ مجھے حضرت علی بھی اس میں مجھے ان کا خیال آیا. حوصلہ مندی، دلیری، خود اعتمادی، اور یہی خوبیاں کس میں ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام میں. یہ چیزیں آپ میں بھی ہونی چاہیے، آپ کے بچوں میں بھی. تو دلیری کو سمجھیے گا، حق بات کہنا، لیکن طریقہ بھی ہونا چاہیے. آج کل کے بچے، میں پھر کہوں گی بچوں کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے. ہمیں جو سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط، یہ شخص صحیح ہے یہ شخص غلط ہے، علم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، نہ بچوں کے پاس ہے نہ ان کے والدین کے پاس ہے. اور جو ان کو سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دکھا رہے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، قرآن مجید کی کسی آیت کو اٹھا کے کسی واقعے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کسی حدیث کو اٹھا کے کسی واقعے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، منسلک کر دیا جاتا ہے. پڑھنے والے معصوم چھوٹی عمر کے بچے، پھر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کیا غلط کیا. جو دکھایا گیا ان کو لگا یہ صحیح ہے، چلے مان لیا کہ وہی صحیح ہے. پھر ان کو آگے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اٹھیں گے اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے گھر کے، بغیر کسی لحاظ کے، جھجک کے، شرم کے، انتہائی بدتمیزی سے پیش آئیں گے. یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی غلطی ہے. ہم نے نہیں انہیں سکھایا. اب یہ حضرت علی کا واقعہ یاد رکھیے گا. ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو کر کس طرح بات کر رہا ہے، کیا اس نے کسی سے بدتمیزی کی، کسی سے بد اخلاقی کی؟ بالکل بھی نہیں. لیکن انہوں نے اپنی سپورٹ شو کی حق کے لیے، کہ وہ حق کو پہچان گئے، یہ حق ہے اور وہ کھڑے ہیں حق کے ساتھ. تو طریقہ ہوتا ہے بڑوں سے بات کرنے کا. آپ اپنی رائے بڑے اچھے طریقے سے، بہت نائس، بہت سوبر طریقے سے آگے پہنچا سکتی ہیں اور اس پر قائم بھی رہیے، لیکن بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آج ختم ہو گیا ہے. آج ہم اپنی فرقے کے پیچھے، اپنی سیاسی پارٹی کے پیچھے، ہم اپنے بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں. کوئی تمیز نہیں رہے گی، یہ بڑا بہن بھائی ہے، اس سے بات کس طرح کرنی ہے. ایون اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں. ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں. ان سے لڑائیاں، ان سے ناراضگیاں، ان سے قطع تعلقیاں. یہ کیسا حق ہے؟ قرآن مجید سے بڑا حق کچھ ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے کیسا حسن سلوک کرنا ہے. یہ کون سا فرقہ ہے، یہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو آپ کو آپ کے والد سے، والدہ سے، بہن بھائیوں سے بات کرنے کی تمیز آپ کو بھول جاتی ہے؟
تو یہ چیزیں سب، اب دلیری میں یہ چیز نہیں آتی ہے. حق کا پہلے تو پتا ہو، علم ہو. علم کے بغیر تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے. سب سے بڑا آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی یہ بات کرتا ہے نا کسی بھی ٹاپک پہ، علم نہیں رکھتا. جس کے پاس صحیح علم آ جائے گا وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چھوری باتوں پر نہ وہ ان کو ڈسکس کرے گا، اس کے مقصد بدل جائیں گے، وہ اور چیزوں پہ فوکس کرے گا. اگر کوئی بہت بڑی ڈگریز بھی آپ کو لگ رہی ہیں، کوئی عالم بھی لگ رہے ہیں، انہوں نے مدارس کے کورسز بھی کیے ہوئے ہیں کئی سالوں کے، لیکن اگر وہ کسی آیت کی غلط تفسیر اپنے فرقے سے جوڑ رہے ہیں تو کوئی علم نہیں ہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو انہوں نے حاصل کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے علم بھی دیں، نفع بخش علم دیں، اور سینہ کھولے ہمارا، اور حق کو حق اور باطل کو باطل دکھائے. پھر بعض دفعہ تھوڑا علم بھی فائدہ دے جاتا ہے، اور بعض دفعہ بہت زیادہ علم بھی لے ڈوبتا ہے. یہ یہودیوں کے پاس کوئی تھوڑا علم تھا، اور آج بھی کہ اب تھوڑا علم ہے. تو علم صرف یہ کئی سالوں کے بعد ڈگری لینے کا نام نہیں ہوتا، چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی. علم ہوتا ہے کہ آپ میں بدلاؤ کیا ہے، آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے، آپ کو اس علم نے اللہ تعالیٰ کے قریب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہوگا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کو اگر میں نے راضی کرنا ہے تو وہ میں مخلوق کے ذریعے سے کرنا بھی پڑے گا. مجھے صرف میرے لیے فرائض، عبادات اور یہ علم یہ کافی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں بچوں کی غلطی نہیں ہے، آپ خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں. یہ تو میں نے ایک مثال دی. ہمارے گھروں میں ہماری مائیں اپنے بچوں کے اندر اپنے والد اور اس کی فیملی کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہیں. چاہے دیکھیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سسرال والوں کی طرف سے، لیکن آپ کو کوئی دنیا کا دین یا کوئی قانون یہ حق نہیں دیتا کہ آپ ایک انسان کو دوسرے انسان کے خلاف بھڑکائیں اس لیے کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے. آپ کو آپ کے ہسبینڈ سے پہنچی ہے، سسرال والوں سے پہنچی ہے. بچوں کا تو وہ باپ ہے نا، بچوں کے وہ دادا دادی، ان کی پھوپھو تایا جو بھی ہیں. تو گھروں سے ابتدا کی جاتی ہے. بعض دفعہ کوئی تمیز نہیں ہے کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، بزرگوں سے کس طرح بات کرنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی کھلم کھلا وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو والدہ چاہے کچھ نہ بھی کہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میری والدہ کی کوئی عزت نہیں کر رہا تو بچہ بھی اس کی نہیں کرتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ نے پھر بھی اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے جب اختلاف کرنا ہے. بس یہ چیز ہمیں نہیں آ رہی. آج اس چیز کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمیں اختلاف کرنا نہیں آتا. آج ہمیں سے کسی کو بھی نہیں آتا ہے. یہ دین والوں کو بھی نہیں آتا. گالیوں پہ اتر آتے ہیں. کیسا دین ہے؟ میں تو حیران ہوتی ہوں کبھی مجھے کوئی میری نظر اگر پڑتی ہے ایسے کسی یوٹیوب شارٹس پہ، کسی پہ بھی، وہ کسی نے اگر برا کہا ہے انہیں، ان کے فرقے کو، تو وہ بات گالیوں سے شروع کر رہے ہیں. جس نے برا کہا، غلط کہا، اس نے دلائل دیے ہیں، لیکن آپ دلائل نہیں دے رہے ہیں، آپ گالی سے بات شروع کر رہے ہیں اس کی والدہ کو، والد کو. بہت دیکھا میں نے ایسا. مجھ سے تو وہ پورا دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا. مجھے اب جیسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گالی پہ اتر آئے، وہی افسوس ہوتا ہے کہ اتنے سال آپ مدارس میں کیا پڑھتے رہے ہیں، یا کوئی اور بھی آپ جس کو بھی علم کہتے ہیں، اتنے سال آپ نے زندگی کے لگائے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ آپ سکھائیں اپنے بچوں کو. آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے پہل کی اپنے بچوں کے دلوں میں دادوں، ان کی دادی اور ان کی پھپھو کے خلاف آپ نے نفرتیں پیدا کی ہیں. میں نے کہا نا، چاہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی بہو کو، یا آپ یعنی کہ جو بھی آپ ہیں اس گھر میں، آپ کو اگر ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط کریں. بچوں کے ساتھ عام طور پہ ان کا رویہ اچھا ہوتا ہے. ہاں کچھ گھروں میں زیادتی ہوتی ہے، تو جب زیادتی ہوتی ہے میں کبھی اس کی بات نہیں کر رہی ہوتی ہوں. یہ فرق آپ نے کرنا ہے، یہ میں نہیں کروں گی. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
اور یہاں پہ اب ظلم شروع ہو رہا ہے. وہ آپ فرق کریں گی. میں نارمل جو دیکھتی ہوں نارمل سوسائٹی میں زیادہ تر گھروں میں جو دادا دادی پھوپھو وغیرہ ہیں تایا وغیرہ ہیں وہ بچوں سے پھر بھی پیار کرتے ہیں. ان کو آپ اچھی نہیں لگتی اور بات ہے, آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے, کلیشز ہیں, لیکن آپ اپنے بچوں کو پکڑ کے سب سے پہلے تو اپنے ہسبینڈ کے خلاف کرتی ہیں, اس کی عزت بچوں کے دل میں بالکل ختم کر دیتی ہیں. وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے بچوں کا باپ ہے. آپ کے اختلافات ہیں, آپ ان سے لڑیں جھگڑیں دور کریں, نہیں ہوتے تو صبر کریں. بچوں کو کیوں خلاف کرتی ہیں؟ بچوں سے وہ رشتہ کیوں چھینتی ہیں آپ؟ اور یہ اب ہمارا کمبائنڈ فیملی سسٹم اتنا خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے اسلام میں. ادروائز یہ رشتے بہت پیارے ہیں, یہ دادا کی سائڈ سے بھی نانا کی سائڈ سے بھی, لیکن وہ ہمارے ہاں یہ سازشوں کا سیاستوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مائیں غلط کرتی ہیں, گھروں میں یہ سب کچھ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد باہر نکلتے ہیں تو بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے. پہلے تو علم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پھر جو لگتا ہے اس کو پھر ایکسپریس کرنے کا طریقہ نہیں پتا کہ بتانا کیسے ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ خود سیکھیں علم, پھر بچوں کو یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا. حوصلہ مندی, دلیری اور خود اعتمادی, کانفیڈنس. کیا بچے میں کانفیڈنس ہے؟ کہ آپ میں خود ہے؟ ہمارے ہاں ایسا بچے کے اندر کانفیڈنس ختم کر دیا جاتا ہے بچپن میں ہی, اور یہ باہر کے لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس معاملے میں مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمارے ماں باپ اور بہن بھائی کافی ہوتے ہیں. کسی کے رنگ, شکل, اس کی کوئی ناک نقشہ, کوئی قد, کوئی فزیک, اس پر سب سے پہلے گھر والے تنقید کرتے ہیں. ایسی تنقید کرتے ہیں اس بچے کے اندر جو اس کے سکل ہیں, جو کانفیڈنس اس کا وہ چھین لیتے ہیں. اب وہ کسی کام کا نہیں ہے, بس وہ ایسی سوسائٹی میں چلتا پھر رہا ہے. آپ نے کانفیڈنس دینا ہے. باہر کے لوگ کیا کم ہے بچوں کو یہ سنانے کے لیے کہ تمہارے اندر یہ جسمانی عیب ہے, اور جسمانی عیب کو کیا باہر والے ایکسپلین کریں گے؟ کون شخص ہے جو پرفیکٹ ہے؟ یہ آپ نے دینا, آپ خود نہیں دے رہی. ہنسی مذاق میں گھروں میں مائیں بھی مذاق کرتی ہیں, باپ بھی مذاق کرتے ہیں. تو اور اپنے اندر 100 خامیاں وہ نظر نہیں آئیں گی, کسی کے اندر فوراً دیکھ کر اس کی وہ خامی فوراً ہائی لائٹ کر دی جائے گی. کسی کی سکن, ابھی اس کو بھی پتا ہے کہ میری سکن ٹھیک نہیں ہے, وہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا یا کر رہی ہوگی. آپ کو انفارم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کا ویٹ گین ہو گیا, آپ کو انفارم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے بال گر رہے ہیں, اس کو بھی پتا ہے, وہ خود کنگھی کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے بال گر رہے ہیں. جتنا وہ فکر مند ہے آپ نہیں ہے. اتنی یوز لیس, اتنی ورتھ لیس, اتنی پوائنٹ لیس گفتگو ہوتی ہے ہماری. ہم کانفیڈنس بچوں میں آنے ہی نہیں دیتے. تو بچوں کے اندر کانفیڈنس, پھر میں آپ سے کہوں گی کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس میں فرق آنا چاہیے. کانفیڈنس یہ ہے کہ بچہ سب سے پہلے تو سیلف, اپنی اویئرنیس ہو کہ میں جو ہوں مجھے اللہ نے بنایا ہے, میں بالکل ٹھیک بنایا ہے, میرے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کے بنایا نا. یہ چیز اپنے اندر لے کر آئے, اپنے بچوں کے اندر لے کر آئے, نکلیں اس چیز کے اندر سے. اس کے بعد پھر ان کو آپ اچھے والا کانفیڈنس ہو, ہر چیز کے اس کو اندر باہر آنا جانا, لوگوں سے میل جول, ایٹیکیٹس, مینرز آتے ہوں, کانفیڈنٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی آیا, ہمارے ہاں یہی ہوتا تھا, مہمان آتا تھا تو ہم وہ پچھلے کونے والے کمرے میں بچے جا کے چھپ جاتے تھے, اتنے شائع ہوتے تھے. آئیں, بچوں کو ملنا آنا چاہیے, بات کرنی آنی چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑوں کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے, خود ہی بولے چلے جا رہے ہیں, یا بڑوں کو بار بار بیچ میں ٹوک رہے ہیں, یا بڑوں کی کریکشن کر رہے ہیں بیچ میں. یہ بھی بچوں کی عادت ہوتی ہے, پھر اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ادھر ماں نے کوئی بات کی, نہیں ایسے تو نہیں ہے ماما, آپ نے تو پہلے ایسے کہا تھا, آپ تو ایسے کرتی ہیں. تو یہ کون سکھائے گا؟ آپ سکھائیں گی. کیسے سکھائیں گی؟ پہلے جب آپ کو علم ہوگا پھر سکھائیں گے. تو یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیے گا. اب ہم دیکھتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا, اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام لانے کے 4-5 دن کے بعد مسلمان ہو گئے تھے. اس لیے آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ عشرہ مبشرہ کے 2 اور صحابہ کرام کے 2 اور صحابہ کرام, یہ جو تھے نا, یہ حضرت طلحہ کی میں نے ابھی جو پیچھے بات کی وہ, اور اس کے علاوہ حضرت سعد بن نبی وقاص بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. یہ تینوں, انہوں نے بہت چھوٹی ایج میں اسلام قبول کر لیا تھا.
ٹھیک ہے، یہ عجیب اتفاق ہے کہ عشرہ مبشرہ کے دو اور صحابہ، یعنی حضرت زبیر کے علاوہ دو اور، ایک جن کو ہم پڑھ چکے ہیں اور ایک یہ آگے آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت زبیر کو قریش کی طرف سے سخت تکالیف اور مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس وقت چونکہ ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، آپ کے اپنے چچا آپ کو کھجور کی چٹائی میں ریپ کر کے ناک اور آنکھ میں دھواں دیتے تھے، مگر اس کے باوجود اسلام نہیں چھوڑا۔ پھر ایک دفعہ یہ افواہ پھیلی کہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے اور قید کر لیا ہے۔ حضرت زبیر جوش میں آگے تلوار لے کر کفار کے مجمع میں گھس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ حضرت زبیر کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، زبیر کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتایا گیا کہ کفار نے آپ کو اذیت دی ہے، میں آپ کے دفاع کے لیے نکلا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان کی جان نثاری کی تعریف کی اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ گویا اسلام اور پیغمبر اسلام کی حمایت اور دفاع میں جو تلوار سب سے پہلے اٹھی تھی وہ حضرت زبیر بن عوام کی تلوار تھی۔ جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا، یہ لوگ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے تھے۔ تنگ سی گھاٹی تھی دو پہاڑوں کے درمیان، وہاں پہ آخر میں تو ان کے بیچ میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں نے درختوں کے پتے تک کھا کر گزارا کیا۔ تو یہ اس کے واقعات بہت سارے صحابہ اپنی زندگی میں جو یہ ان 3 سال کے دوران ہوا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ بہت بہت ہی مشکل وقت تھا یہ، لیکن اس دوران بھی یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ تکلیفیں، وہ فقر و فاقہ سب برداشت کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اسلام پر قائم رہے، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ہجرت، مسلمانوں پر مشرکین کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو یہ نبوت کے 5ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت فرمائی۔ تو جو پہلی ہجرت تھی اس میں چند لوگ تھے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں 11-12 مرد تھے، 3-4 عورتیں ہوں گی۔ پھر دوسری میں زیادہ تھے، 80+ ہو گئے تھے۔ تو پہلی میں حضرت زبیر بن عوام بھی شامل تھے، یہ آپ کی پہلی ہجرت تھی جو اللہ کی راہ میں تھی۔ اس کے بعد دوسری ہجرت مدینے کی طرف کی تھی۔ اس طرح حضرت زبیر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق یہ جو ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم نے اس پہ بھی پڑھا ہے سیرت النبی میں، حضرت زبیر سے راستے میں ملاقات ہو گئی تھی، وہ شام سے واپس آ رہے تھے، تجارت کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ تو اس موقع پر ان کے پاس کچھ انہیں کپڑے تھے، وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیے، جو ہجرت کے سفر کی اس وقت بہت غنیمت ہے۔ غزوات میں شرکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت زبیر کی، آپ کو پتہ نا جب وہاں پہ یہ ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا گیا تو ان کے بھائی بنایا تھا حضرت کعب کو۔ حضرت کعب وہ بزرگ ہیں، ان کا قرآن مجید میں آپ نے شاید جو تفسیر پڑھ چکی ہیں اس میں آپ کو ذکر ملے گا کہ وہ 3 صحابی ایسے تھے غزوہ تبوک میں جو اپنی کسی بشری کمزوری کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ باقی تو منافق تھے نا جو گئے نہیں تھے، انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا، یہ 3 صحابی تھے جیسے کسی کی کوئی فصلیں کاٹنے والی تھیں، یا انہوں نے کہا تھا اچھا میں نکلتا ہوں، اچھا میں بھی نکلتا ہوں، اچھا دیکھتا ہوں، تو یوں کرتے کرتے وہ 3 پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا آپ کہہ لیں کہ ناراضگی، تو پھر ایسی ان کی ساتھی یہاں پہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ بائک آؤٹ کرنے کا حکم ہوا تھا سب لوگوں کو، ایون ان کی بیوی کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ وہ چلی جائیں، اور ان کو بالکل اکیلے، آپ یہ سوچئے گا ان 3 صحابہ کے بارے میں، یہ بھی بہت، یہ ان کی انشاءاللہ تعالیٰ جب آئے گا نا ٹاپک اس میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تو لیکن انہوں نے بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے اپنی غلطی کوتاہی تسلیم کر لی تھی، سچ بتا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر حکم ہوا تھا مسلمانوں کو کہ یہ ان سے تعلقات ختم کر دیں، ان کی بیوی کو بھی کہہ دیا گیا وہ چھوڑ کر میکے چلی جائیں۔ اس حالت میں حضرت کعب کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ آپ امیجن کریں کہ نہ گھر میں نہ گھر کے باہر نہ کوئی ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے آپ سے، کوئی بات نہیں کر رہا، اگر آپ سلام بھی کریں کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اس موقع پہ کیسر روم نے جب ان کے بارے میں سنا تو ان کو ورگلانے کے لیے نا حضرت کعب کو اس نے لالچ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں اور اس طرح سے پیشکش، لیکن یہ انہوں نے ٹھکرا دی اور اپنی غلطی پہ برابر توبہ استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور قرآن مجید میں ان کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دی۔ بہت پیارا واقعہ ہے یہ۔
اور لیکن کتنا مشکل ٹائم تھا، اور یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، حالانکہ اتنی وہ وسیع تھی۔ اپنی مدنی زندگی میں حضرت زبیر بن عوام نے تمام غزوات میں شرکت کی اور ہر مارکے میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ جو کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سپورٹ کرتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ صرف 2 صحابی ایسے تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، ان میں سے ایک حضرت زبیر تھے، اور گھوڑے پر سوار ہو کے اس جنگ میں حصہ لیا تھا اور بہت بہادری کے جوہر دکھائے تھے کہ لوگوں نے تسلیم کیا تھا کہ جنگ کے ہیرو حضرت زبیر ہیں۔ اس لیے جنگ بدر کو یوم زبیر بھی کہا گیا۔ اس غزوے میں ایک مشرک تھا، عتبہ بن سعید، اسے اپنی طاقت و شجاعت پہ بڑا ناز تھا، سر سے پاؤں تک لوہے میں کور ہو کے آ گیا۔ میدان بدر میں آ کے اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اشارہ پا کر حضرت زبیر نکلے تھے اس کے مقابلے کے لیے۔ بس اس کی صرف آنکھیں تھیں جو نظر آ رہی تھی، باقی سارا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر اس زور سے نیزہ مارا کہ اس کی آنکھوں میں وہ گڑ گیا، اور وہ خود اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرتا ہوا واصل جہنم ہو گیا۔ پھر اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر حضرت زبیر نے بڑی مشکل سے اپنا نیزہ کھینچ نکالا، اس نیزے کے دونوں سرے مڑ گئے تھے۔ یہ نیزہ حضرت زبیر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کو ایک خاص نام دیا گیا، اور پھر حضرت زبیر کو کئی زخم آئے اسی جنگ میں کندھے پہ۔ دیکھیے ہم اکثر پڑھ تو لیتے ہیں کہ فلاں زخمی ہو گیا، بہت زخم آئے، وہ زخم جس پر آئے ہوں، جس نے سہے ہوں اور کئی مہینے سال لگے ہوں، بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ایک چھوٹا سا زخم کوئی ہاتھ پہ آ جائے، کوئی کٹ آ جائے کچن میں کام کرتے ہوئے، کوئی پس کہیں پڑ جاتی ہے، آپ پانی میں ایک نہیں کام کر سکتے ہیں، آپ ہلکا سا کوئی پانی والا کام کرتے ہیں یا کہیں ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ کتنی پین ہوتی رہتی ہے۔ کندھے پر ایسا زخم تھا جو ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی گڑھا سا بن گیا تھا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عروہ اپنے بچپن کے زمانے میں اپنے باپ کے اس زخم کے گڑھے میں انگلی ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ سوچیں اتنا گہرا زخم تھا۔ کوئی صحابہ کے زخم بھر جاتے تھے پھر دوبارہ وہ ہرے ہو جاتے تھے۔ اسی جنگ بدر میں حضرت زبیر کی تلوار بھی اس جہاد کرتے ہوئے مڑ گئی تھی۔ یہ بعد میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے پاس رہی تھی۔ آپ سوچیں کہ تلوار کتنی سٹرونگ اور تیز چیز ہوتی ہے، لیکن کس طرح یہ لوگوں کو جب اس سے قتل کرتے ہیں تو وہ بعض دفعہ جیسے مڑ جاتی ہیں یا وہ اتنی افیکٹو نہیں رہتی، تو پھر ظاہر ہے بیچ میں بھی لوگ چینج بھی کرتے تھے۔ تو وہ والی پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے پاس رہی تھی، جنگ بدر والی تلوار جو ان کی شہادت تک انہی کی تحویل میں تھی۔ اس طرح حضرت زبیر کا وہ نیزہ جو اور وہ آپ کی تلوار تاریخی یادگار کے طور پہ مشہور ہوئے۔ اچھا جی، غزوہ احد میں بھی حضرت زبیر نے خوب داد شجاعت دی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں میں سے تھے جو جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں جبکہ مسلمانوں کی صفیں درہم برہم تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا کر ڈھال کا کام کرتے رہے۔ مشرکین کے ہاتھوں زخم کھانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو پتہ نا غزوہ احد کے بعد ایک حمراء الاسد کے نام سے کہ بالکل نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، کون ہے جو چلے گا؟ کہ وہ ابو سفیان اور وہ سارے ان کے لوگ مدینے پہ دوبارہ حملہ نہ کر دیں، یہ سوچ کے کہ یہ لوگ زخمی ہیں اور ان میں سے بہت سارے شہید ہو چکے ہیں۔ تو تقریباً یہ 70 لوگ گئے تھے حمراء الاسد پہ، انہوں نے جا کے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ اسٹے کیا ہے۔ ادھر سے انہوں نے ایک مقام تھا روحا، وہاں پر انہوں نے اسٹے کیا تھا جو مدینہ سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا لمبا واقعہ ہے، یہ سیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا جب کبھی آگے آئے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پھر یہ تفسیر میں بھی مل سکتا ہے آپ کو، سورہ آل عمران میں جب یہ غزوہ احد کی تفصیل آتی ہے نا، تو حمراء الاسد کے نام سے یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ یہ لوگ گئے تھے۔ وہ پھر نہیں ہوا تھا، وہ واپس مڑ گئے، واپس چلے گئے تھے وہیں سے جو مشرکین تھے، تو یہ لوگ پھر کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل گئی ان کو، اللہ بھی راضی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اس حمراء الاسد سے، ادروائز اس سے پہلے جو غزوہ احد کے موقع پر ہوا اس میں بہت کچھ ان کے سیکھنے کے لیے سامنے آیا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن مجید میں ان کی تربیت جس طرح کی گئی، اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اچھا جی، تو وہ تھا کہ وہ دوبارہ کہیں زخمی مسلمانوں کو
زخمی اور کمزور سمجھ کے دوبارہ حملہ نہ کر دے۔ مسلمانوں سے یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس کے لشکر کا تعاقب کرے گا۔ اس نے 70 صحابہ جو نکلے تھے ان میں حضرت زبیر بن عوام بھی شامل تھے، اور زخمی تھے، بہت سارے لوگ زخمی تھے لیکن اٹھ کے چل پڑے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے وہ بھی چل رہے، کوشش کی، لیکن وہ اتنے زخم تھے، اتنی ان کی طبیعت کہ وہ جیسے بعض کو جیسے وہ گر گئے ہیں، پھر ان کو واپس رکھا، ادروائز جو تھوڑے سے بھی جن میں ہمت تھی وہ اٹھ کے چل پڑے۔ غزوہ خندق کے موقع پر، یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، وہاں پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری کا یہ خطاب ملا تھا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت زبیر ان 1400 صحابہ میں سے تھے جنہوں نے بیعت رضوان، صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح تو ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہونا تھا اس سے پہلے یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا مکہ، پھر ریومر تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، پھر ان سب صحابہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر پتہ چل گیا تھا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن یہ جس طرح انہوں نے ایک مل کر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت یہ اچھا لگا۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو قرآن مجید میں سورہ فتح اور اس طرح سے یہ آپ کو ملے گی۔ غزوہ خیبر میں بھی حضرت زبیر شریک تھے۔ خیبر کے سردار جو مرہب تھا اسے تو حضرت علی نے جس طرح وہ قتل کیا، تو اس کا ایک اور بھائی تھا یاسر، جو جنگ میں 1000 افراد پر بھاری سمجھا جاتا تھا، اسے حضرت زبیر نے قتل کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اب دیکھتے ہیں، 3 مہاجرین تھے جنہیں علم بردار بنایا گیا تھا، فلیگ دیا گیا تھا، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے۔ فتح کے بعد جب حضرت زبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اٹھ کر ان کے چہرے سے گرد صاف کی، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ غزوہ حنین میں بھی حضرت زبیر، یہ بھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے وہ چھپے ہوئے تھے، تو وہاں سے جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے گزرنا تھا، تو انہوں نے جس طرح حملہ کیا، بہت سارے یہ اس میں بھی اسلامی لشکر وقتی طور پہ منتشر ہو گیا تھا، لیکن حضرت زبیر ان چند صحابہ میں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے ان کی، آپ نے وہ کتنی ہر موقع پہ نہ صرف یہ کہ بہادری، بلکہ وہ جمے رہے ہیں، یہ جماؤ استقامت، یہ چیز ہے، یہ سیکھنے والی ہے۔ بڑی بہادری سے لڑے یہاں تک کہ دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا۔ طائف کا محاصرہ ہو یا تبوک کی مہم یا حجۃ الوداع، ہر موقع ہر مارکے میں حضرت زبیر ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی تھی، اور جو مرتد ہو گئے تھے ان کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت زبیر نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بھی بیعت کی اور ان سے بہت تعاون کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت زبیر نے شام اور فلسطین کے محاذ پر جہاد میں حصہ لیا۔ یرموک کے مارکے میں آپ نے بہت بہادری دکھائی، 2 دفعہ دشمن کے بڑے لشکر کے اندر گھس کر لڑتے لڑتے دوسری طرف نکل گئے۔ عیسائیوں نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال کر شہید کرنے کی کوشش کی، مگر آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود بحفاظت واپس آ گئے۔ فتح مصر میں بھی آپ نے حصہ لیا، بہادری کے جوہر دکھائے۔ پھر حضرت عمر کی جو مجلس شورا تھی نا، جس میں یہ مشاورت کے لیے، جس میں یہ عام طور پہ عشرہ مبشرہ تھے، ان سے بہت اہم کاموں میں فیصلے مشورے لیا کرتے تھے حضرت عمر، تو اس میں حضرت زبیر جو ہے وہ اس کے ایک اہم رکن تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ زبیر ارکان دین میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت عمر نے شہادت کے وقت جن 6 لوگوں کی کمیٹی، کیونکہ 6 ہی زندہ بچے تھے حضرت عمر کے بعد جو عشرہ مبشرہ تھے، اور ان کہا تھا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو چن لینا میرے بعد خلیفہ، جیسے حضرت ابوبکر صدیق اپنے بعد ریکمینڈ کر کے گئے تھے حضرت عمر کو، اور حضرت عمر نے ان 6 لوگوں کو ریکمینڈ کیا تھا کہ ان میں حضرت زبیر بھی شامل تھے، لیکن حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں یہ ان کی فیور میں تھے کہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ حضرت زبیر نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی تھی، اگرچہ کچھ باتوں میں اختلاف تھا۔ آپ نے حضرت علی کے ہاتھ بیعت کی، لیکن پھر ساتھ ایک شرط بھی رکھی تھی کہ وہ حضرت عثمان کی جو شہادت کا قصاص لیں گے۔ خیر وہ جو حضرت علی کے زمانے میں جو بھی واقعات ہوئے، ایشوز ہوئے، اس میں جیسے جنگ جمل، جنگ صفین اور بھی جو جنگیں تھی، اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ پھر شہادت حضرت زبیر کو بصرہ کے قریب دھوکے اور غداری سے شہید کیا گیا۔
یہ حلیہ وغیرہ تو میں اتنا میں اس کو نہیں ایکسپلین کرتی. اور اولاد، ان نے 6 نکاح کیے. شہادت کے موقع پہ 4 بیویاں تھیں. سب سے پہلی شادی تو ان کی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسما سے. اور ان سے حضرت عبداللہ اور حضرت عروہ پیدا ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر بہت مشہور، یہ ان کا، آپ کو یہ حضرت حسین، ان لوگوں کے دور اور ان کے بعد میں بھی آپ کو ان کا بہت بڑا رول نظر آئے گا. تو ٹھیک ہے. تو اب ان کا یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی کی کوئی بیوی یا شوہر فوت ہوتا تھا تو اس کی جو بھی کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ دوسری شادی کر لیتے تھے، کیونکہ گھر نہیں چل رہا ہوتا تھا، بچے بھی اکثر کے چھوٹے ہوتے تھے، اور ظاہر ہے سب کی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اس چیز کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، دوسری شادی کو بھی، خاص طور پہ عورت کی. تو وہ چاہے ینگ ایج میں ہی اگر شوہر کی ڈیتھ ہوگی، وہ ساری زندگی، کیونکہ وہ خود بھی ایسا نہیں سوچتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ جی سوسائٹی میں ہے ہی ایسا. ہم لوگوں نے بچپن سے ایسا دیکھا ہوتا ہے، ہم اس چیز کو اتنا غلط اور گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو غلط کہنا سمجھنا وہ بھی غلط ہے. ان لوگوں کا یہ تھا کہ اس طرح سے ان کی خواتین بھی عدت پوری کرنے کے ساتھ ہی کوئی رشتے بھی آ جاتے تھے تو ایکسپٹ کر کے دوبارہ سے زندگی میں آنے کی واپس کوشش کرتے تھے اور مصروف ہوتے تھے. اور یہ بات یہ ہے، یہ جو صحابہ کرام تھے، یہ لوگ دکھ غم ان چیزوں کو اپنے اوپر اس طرح مسلط اور حاوی نہیں ہونے دیتے تھے، اتنا حاوی نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ اپنا مقصد پورا نہ کر سکے، کیونکہ ان کے پاس مقصد تھا بہت بڑا. تو جس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ پھر غم اور دکھ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. پھر باقی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے، یہ چیز ہی ویسی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ہاں، یہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ مدینے میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے مسلمان بچے تھے. ہجرت مدینہ کے بعد کافی عرصے تک کوئی مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا پیدا ہوا. تو اس کے بارے میں بھی یہودی عجیب عجیب سی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. یہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے. یہ پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش میں مسلمانوں نے بہت خوشی منائی تھی، اسے نیک شگون گمان کیا تھا. اچھا جی، جو بھی ان کی بیویاں، ان میں سے ان کی 11 لڑکے اور 9 لڑکیاں پیدا ہوئیں. اب یہ سیرت و کردار دیکھتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اولین مسلمانوں میں سے تھے. ان میں سے بہت ساری باتیں پیچھے گزر چکی ہیں، اور آپ سخی، دیانتدار، صداقت شعار، لباس اور غذا میں سادگی اختیار کرتے ہیں. البتہ جنگ میں اعلیٰ اور عمدہ لباس پہن کر شرکت کرتے تھے. آپ کا ذریعہ معاش تجارت اور زراعت. مدینہ کے باہر بھی آپ کی زمین تھی، آپ بہت خوشحال تھے. یہ پیچھے پڑھ کے آئے کہ کتنا صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. غزوہ احزاب کے موقع پر یہ وہ واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنو قریظہ کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، یہودیوں کا ایک گروہ. یہ بہت خطرناک اور جان جوکھوں میں ڈالنے والی مہم تھی جو اکیلے حضرت زبیر نے سر کی. تو واپسی پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجمع میں، یہ دوسرے صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے علاوہ، بس یہ ایک اور صحابی ہے جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے علاوہ بس یہ اکیلے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے. سبحان اللہ. حضرت علی آپ کو یہ عربوں کا سب سے بہادر انسان کہا کرتے تھے. چلیں جی، کلاس کا ٹائم بھی ہو گیا. الحمدللہ آج ہم نے حضرت زبیر بن عوام کو دیکھا. ان میں سے کچھ بھی، ایک بات بھی اگر یاد رہ جائے، آپ کو فائدہ ہو، اسکرین شاٹ شیئر کیجئے یا خود ہاتھ سے لکھ کر کوئی بات آپ اپنے اسٹیٹس پہ شیئر کر سکتی ہیں، باقیوں سے شیئر کر سکتے ہیں. آگے بتائیے. چلیں یہاں پر ریکارڈنگ